बंदे आजिज हूँ या रब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। गैब से इंतकाल की खबर। 1329 हिजरी में कुतुब आलम फखरुल आरिफीन हजरत मौलाना सैयद अब्दुल हई शाह साहब किबला का चश्मा फैजान दरबार आलिया जहांगीरिया में जारी था। दरबार आलिया में हाजिरी की सआदत के बाद मुर्शिद कामिल ने मुरीद कामिल के विसाल के हालात दरियाफ्त फरमाए। हालांकि सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह साहब के विसाल की खबर गैब से मालूम हो गई थी। सीरत फखरुल आरिफीन में हकीम सैयद सिकंदर शाह साहब किबला इस तरह रकम दराज हैं। गैब से इंतकाल की खबर। इरशाद फरमाया, हमारी बड़ी अहलिया ने ख्वाब में देखा कि पश्चिम की तरफ कयामत हो गई है और आसमान जमीन पर टूट पड़ा है। दरबार आलिया से लखनऊ पश्चिम की जानिब है और हमें देखा कि चोगा पहने हुए कहते हैं कि बाकी मांदा जो लोग हैं उनको जाकर देख लें। हम वहां गए और टहलने लगे। एक लड़का बैठा हुआ कुरान पाक पढ़ रहा था। उसने जब हमें देखा तो कुरान शरीफ जजदान में लपेट कर उठा और हमारी कदम पोशी की। फरमाया, उनका ख्वाब सुनकर हमें अंदेशा पैदा हुआ और कहा कि पश्चिम की तरफ तो हमारे 3 खुलफाए हैं, नबी रजा और फला फला। चंद दिन गुजरे थे कि नबी रजा खान साहब के इंतकाल की खबर आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बरादर मोहतरम जनाब खान साहब के इंतकाल की खबर आने के बाद हजरत किबला रूह फिदा ने इरशाद फरमाया कि खान साहब कामयाब हुए। सुभान अल्लाह। ऐसे होनहार सआदतमंद और इबादत गुजार खलीफा की रहलत से मुर्शिद ग्रामी के रंजोगम की कैफियत का अंदाजा कौन कर सकता है। हकीकत यह है कि मुर्शिद को औलाद जिस्मानी से ज्यादा औलाद रूहानी से ताल्लुक होता है और औलाद भी ऐसी कि जिसको सल्तनत रूहानी के एक खत्ता का नगराना बना दिया जाए। आखिर यह जिम्मेदारी किसी अहलियत के बुनियाद पर ही सुपुर्द की गई होगी। उससे जाहिरी जुदाई की कैफियत किस तरह बयान की जा सकती है। हजरत किबला इरशाद फरमाते थे कि सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह किबला की जाते ग्रामी से मुतालिक एक एक बात को कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मजालिस में हम लोगों से दरियाफ्त फरमाते। दौरान तस्करा आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। यही कैफियत तमाम हाज़रीन मजलिस की होती थी। अक्सर मजालिस में कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला आपके अतवार आदात, रियाजत मुजाहिदा, इखलास मोहब्बत, जज्बा खिदमत व इताअत का तस्करा फरमाते। इरशाद होता कि अब ऐसे अफराद कहाँ। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एतदाल की सूरत पैदा हुई तो एक मजलिस में हम लोगों ने मकसद सफर अर्ज किया, हुजूर अपने दामन आतफत में ले लीजिए। हम दोनों की इस गुजारिश पर कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन किबला ने सकूत फरमाया। कई रोज गुजर गए। हम रोजाना सोचते थे कि आज शायद हमारे लिए कुछ हुक्म हो, लेकिन आने वाला दिन गुज़िश्ता दिन की तरह खामोशी से गुजर जाता। इरादे के बावजूद दोबारा इल्तमास की हिम्मत न होती और फिर आने वाले दिन का इंतजार करती। एक दिन हाज़रीन मजलिस के रूबरू इरशाद फरमाया, हम इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि हमारे दरबार के किसी भी खलीफा का मुरीद हमारा मुरीद कहलाएगा और उसकी निगरानी हमारे जिम्मे होगी, बशर्ते कि वो हमारे तौर तरीके पर चले, शरीयत व तरीकत के उमूर की पाबंदी लिल्लाहियत के साथ करे। सिर्फ लिबास पहनने से निस्बत कायम नहीं होती। निस्बत का कयाम जब ही होता है जबकि इखलास, मुजाहिदा और इस्तकलाल की कैफियत पैदा हो जाए। हम बहुत डरने वाले आदमी हैं, कोई मामला अपनी मर्जी से नहीं करते। हजरत कुतुब आलम किबला के इस इरशाद मुबारक के बाद कल्ब पे इस तरह भी कैफियत में नुमाया कमी हो गई। विसाले मुर्शिद से जो बेकरारी और बेताबी थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। 1.5 माह तक कयाम की सआदत नसीब हुई। इन अय्याम में कुतुब आलम हजरत फखरुल आरिफीन की इनायत बेकरा का मुशाहिदा होता रहा। इसके बाद हजरत कुतुब आलम किबला की बारगाह आलिया से रुखसत की इजाजत मिलने पर वतन की तरफ मुराजअत हुई। हजरत किबला इरशाद फरमाते थे कि दरबार आलिया जहांगीरिया से वापसी के बाद हजरत मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब किबला अपनी कदीम मुलाजमत पर रियासत रामपुर तशरीफ ले गए और हम भी अपने कारोबारी मामलात में मशरूफ हो गए। जिंदगी के शब रोज इसी तरह गुजरते रहे। इन तमाम हालात के साथ मामलात और अशकाल की पाबंदी का सिलसिला भी जारी रहा। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर सिलसिला की तंजीम और तौसी में सुल्तानुल आरिफीन किबला के खुलफाए कराम मशगूल थे। लखनऊ और एतराफ में सिलसिला की अशात का काम जारी था। मुलाजमत की जिम्मेदारियों के बावजूद सुल्तानुल आशिकीन किबला की शख्सियत एक खुसूसी हैसियत की हामिल थी। मुर्शिद ग्रामी से वालिहाना ताल्लुक, अहले सिलसिला पर खुसूसी सबकत,
اعلیٰ درجہ کی تنظیمی اور اصلاحی صلاحیت، تدبر اور دور اندیشی، یہ تمام صفت آپ میں موجود تھی۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ سلطان العارفین حضرت محمد نبی رضا شاہ قبلہ کی توجہ باطنی آپ کی رہبر تھی۔ سلسلہ کی وسعت اور مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مرکز یعنی لکھنؤ میں مستقل طور پر کسی معتبر اور لائق شخصیت کو متعین کیا جائے۔ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے ارباب بصیرت کی نظر انتخاب سلطان العارفین قبلہ کے برادر خرد حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کی ذات گرامی پر ٹھہر گئی اور آپس کے مشورے سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ اس منصب عظیم کے لیے حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ سے زیادہ موضوع کوئی اور نہیں، لیکن اس انتخاب پر تصدیقی مہر کے لیے اوپر والوں کی اجازت اور تائید ضروری ہے۔ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے معتبر افراد اور حضرت سلطان العارفین قبلہ کے بعض خلفاء کے درمیان مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ دوبارہ دربار عالیہ جہانگیریہ میں اس مسئلے کو پیش کیا جائے اور جو کچھ اوپر والوں کی طرف سے صراحت یا اشارہ ہو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ اللہ کس قدر احتیاط اور اہتمام تھا اس وقت کے حضرات میں کہ کوئی کام بڑوں کی موجودگی میں اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ ان کے ہر ایک معاملے میں خلوص اور للہیت کی شان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی بنیادیں بڑی ہی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ اب اس مرحلہ کی تکمیل کے لیے حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ کو دربار عالیہ جہانگیریہ کی حاضری کے لیے دوبارہ عازم سفر ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ اس مرتبہ بھی دیگر ہم سفر حضرات کے ساتھ صوفی محمد حسن شاہ قبلہ آپ کے ہم سفر تھے، بلکہ اگر حق بات کہی جائے تو سچ یہ ہے کہ مرشد نگر ہی میں نہیں بلکہ سرزمین لکھنؤ کی حدود تک صوفی محمد حسن شاہ صاحب کی ذات گرامی ہی ایک ایسی تھی جس کی روح کی یہ آواز اور قلب کی یہ آرزو تھی کہ مرشد گرامی حضرت سلطان العارفین کی جانشینی کے لیے مرشد گرامی کے خاندان ہی کے کسی لائق فرد کو منتخب کیا جائے۔ اس لیے غیر محسوس طریقے پر صوفی محمد حسن شاہ صاحب نے اپنے اس آرزو کی تکمیل کے لیے پیش رفت کی اور ہم رقابے کی خدمت پیش کی۔ صوفی محمد حسن شاہ صاحب کی فراست ایمانی اور بصیرت روحانی تو شروع ہی سے تسلیم شدہ تھی، جس میں دو رائے نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ ہمارے اس بیان کا کھلا ہوا ثبوت سلسلہ عالیہ کا استحکام اور عالمگیر وسعت ہے، جس کا مشاہدہ اہل سلسلہ آپ کی حیات مبارکہ میں کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ صحیح جانشین کا انتخاب وقت کا اہم تقاضا بھی تھا، اس لیے صوفی محمد حسن شاہ صاحب نے اس معاملہ میں پرخلوص کوشش فرمائی، جس کو بارگاہ خداوندی سے قبولیت کا شرف اس طرح حاصل ہوا کہ بماہ جی قدہ 1338 ہجری میں دوبارہ یہ قافلہ عاشقہ دربار عالیہ جہانگیریہ چٹکام مرزا خیل شریف حاضر ہوا۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو حضرت شیخ العارفین قبلہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، جس میں دونوں حضرات نے شرکت کی اور وہاں کے دستور کا مشاہدہ کیا۔ قطب عالم فخر العارفین حضرت مولانا سید عبدالحی شاہ صاحب قبلہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی، جبکہ 1329 ہجری میں پہلی مرتبہ دربار عالیہ میں حاضری کی سعادت سے مشرف ہو چکے تھے، اور اس وقت ان دونوں حضرات نے خصوصی طور پر دامن عاطفت میں پناہ کی درخواست پیش کی تھی، جس پر حضرت قطب عالم فخر العارفین قبلہ نے چند روز سکوت فرما کر دربار عالیہ کا دستور بیان فرما دیا تھا کہ ہمارے دربار کے کسی بھی خلیفہ کا مرید ہمارا مرید کہلائے گا۔ اس مرتبہ اظہار مدعا کی ضرورت نہ ہو سکی اور خاموشی کو دل کی زبان بنا کر فیصلے کا انتظار کیا گیا، اور پھر دلوں کی بات کا فیصلہ قطب عالم کی بارگاہ عالیہ سے اس طرح ہوا کہ حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ کو کمرے میں ٹھہرنے کا حکم ہوا، جس میں سجادہ نشی کو ٹھہرایا جاتا تھا، اور دوسرے رفیقان سفر کو عام مریدین کی اقامت گاہ میں ٹھہرایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ دربار عالیہ کے دستور کے مطابق خصوصی معاملہ کیا گیا۔ دربار عالیہ کا دستور یہ تھا کہ خلفائے کرام اور سجادہ نشین حضرات کو عام مریدین سے الگ اقامت گاہ عطا کی جاتی تھی، اور حسب مراتب معاملات، فرائض منصبی اور دوسرے امور سپرد کیے جاتے تھے۔ دربار عالیہ میں یہ دستوری عمل آج بھی جاری ہے۔ اس طرح حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ کے لیے اوپر والوں کی طرف سے اشارہ سزادگی ہو گیا، لیکن حضرت قطب عالم فخر العارفین نے اس کا اعلان نہیں فرمایا۔ اسی قیام کے دوران صوفی محمد حسن شاہ صاحب نے ایک دن حضرت قطب عالم فخر العارفین قبلہ کی خدمت اقدس میں دامن عاطفت میں پناہ کی درخواست پیش کر دی۔
آپ کی اس درخواست کو سن کر حضرت قطب عالم فخر العارفین قبلہ نے ارشاد فرمایا، صوفی جی ہم تمہارے معاملے میں خاموش ہیں، تمہارا ایک وقت آئے گا۔ اس فرمان مبارک کے بعد کسی قسم کی گزارش کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ صوفی محمد حسن شاہ صاحب نے بھی حضرت قطب عالم کے ارشاد مبارک پر یقین کامل کے ساتھ سر تسلیم خم کر لیا، اور وہ یقین کامل یہ تھا کہ حضرت قطب عالم فخر العارفین کی نگاہ بصیرت اس مقام اعلیٰ سے آنے والے دور کا مشاہدہ کر رہی ہے جہاں تک رسائی خاصان خدا ہی کے لیے خاص ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ رموز مملکت خویز خشروا دانند یعنی سلطنت سے متعلق امور کی باریکیوں کو بادشاہی خوب سمجھتے ہیں۔ صوفی محمد حسن شاہ صاحب اس مقام رضا سے بھی سلامتی کے ساتھ گزر گئے تو کچھ دنوں کے بعد دربار عالیہ سے رخصت کی اجازت مرحمت ہوئی۔ دربار عالیہ سے معرفت اور عشق کی مخصوص منزلوں کو حقیقی کامیابی کے ساتھ طے کرتا ہوا واپسی پر یہ قافلہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے آستان مقدسہ پر قدم بوس ہوا۔ اس کے بعد اجمیر شریف کے قریبی علاقہ نصیر آباد میں حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب قبلہ عظیم المرتبت خلیفہ حضرت سلطان العارفین قبلہ کے دولت قدہ پر قیام پذیر ہوا۔ حضرت مولانا نے مرشد گرامی کے برادر خرد کا نہایت شاندار استقبال کیا اور تعظیم و ضیافت میں نہایت فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا خیل شریف چٹکام کے احوال و قواعد معلوم کیے۔ آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت قطب العالم فخر العارفین قبلہ کی بارگاہ عالیہ سے سجادگی کا اشارہ ہو گیا ہے تو حضرت مولانا کی خوشی کا کوئی انتہا نہ رہی۔ بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کے فضل و کرم اور بزرگوں کے ذل عاطفت میں یہ اہم مسئلہ طے ہو گیا کہ ہم لوگوں کے لیے سالار کارواں قائم کر دیا گیا۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ حضرات سلسلہ کی بصیرت روحانی نے اس بات کا بھی احساس کر لیا تھا کہ سجادگی کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ اس لیے حضرت محمد عنایت شنشاہ صاحب سے کہا گیا کہ ابھی آپ اس قدر دور دراز سفر سے آ رہے ہیں، اس لیے کچھ دنوں کے بعد آپ تشریف لائیں تاکہ اہتمام کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نصیر آباد سے رخصت ہو کر برادر بزرگ مرشد گرامی سلطان العارفین قبلہ کی بارگاہ عالیہ لکھنؤ شریف میں حاضری دیتے ہوئے بعافیت تمام مرشد نگر آ گئے۔ سلطان العاشقین حضرت محمد عنایت شنشاہ قبلہ کی ذات گرامی مسمع صفات تو پہلے ہی سے تھی۔ کردار کی پاکیزگی، اخلاق حسنہ، تدبر، تحمل، دور اندیشی، زہد و تقوی، شریعت اور طریقت کے مسائل سے واقفیت، فرائض و واجبات اور سنت کی ادائیگی میں پابندی اور اہتمام آپ کا مزاج تھا۔ اور اب دربار عالیہ جہانگیریہ مرزا خیل شریف سے واپسی کے بعد آپ کے معاملات میں ایک نئی شان اور نیا وقار پیدا ہو گیا تھا۔ عادات و اطوار، گفتار و کردار میں بزرگوں کے روش کا احساس دوسرے حضرات بھی کرنے لگ گئے تھے۔ دنیاوی امور میں اختصار اور ترتیب کے ساتھ ساتھ ملازمت کی ذمہ داریاں بھی پیش نظر تھی۔ اب سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کی تنظیم و توشی کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہونا بھی نہایت ضروری ہو گیا، مگر ان حالات میں ایک برس کا عرصہ گزر گیا اور 17 ذی الحجہ 1339 ہجری کو حضرت قطب عالم فخر العارفین قبلہ کا وصال ہو گیا اور سلسلہ کی ترتیب اور تنظیم اور توشی کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی تو آپ نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ترک ملازمت کے فیصلے پر اہل خانہ اور متعلقین حضرات کو تعجب ہوا۔ حالانکہ آپ کے یہاں زمینداری بھی تھی لیکن اس کے ذریعے آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ جن لوگوں کے پاس آپ کی زمین زیر کاشت تھی ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ بہت شفقت آمیز تھا۔ مروزہ زمیندارانہ برتاؤ نہ آپ نے کیا اور نہ آپ کو پسند تھا۔ ظالمانہ اور حاکمانہ رویے سے ہمیشہ آپ نے پرہیز کیا، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے کہ اپنے ماتحت لوگوں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان حالات میں معقول آمدنی کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ صرف ملازمت ہی آمدنی کا مستحکم ذریعہ تھا۔ اب اس کو بھی ترک کر دیا تو اہل خانہ کی تشویش بزا تھی۔ متعلقین بھی آپ کے اس اقدام پر حیرت و تعجب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے، لیکن آپ نے نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا، لو بھائی ہم تو آ گئے ہیں۔ پہلے لنک کلوتھ اور بوسکی پہنتے تھے، اب خدر پہن لیا کریں گے۔ پہلے عمدہ کھانا کھاتے تھے، اب روکھی سوکھی پر گزارا کر لیں گے۔ اللہ مالک ہے۔ شب و روز کی گردش جاری تھی کہ دوسرا برس بھی ختم ہو گیا، یعنی 1341 ہجری بھی مکمل ہو گئی۔ حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب قبلہ اور حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ کی ملاقات سلطان العارفین قبلہ کے عرس مبارک کے موقع پر 24 ربیع اول 1342 میں ہوئی۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ عرس کے تقریبات سے فراغت کے بعد اگر آپ اپنی موجودگی سے
غریب خانے کو رونق بخشے تو زہ نصیب۔ چنانچہ اسی برس جمادی الاولیٰ کے مہینے میں حضرت محمد عنایت حسن شاہ صاحب قبلہ نے حضرت سلطان العارفین قبلہ کے عرس کے بعد نصیر آباد کا ارادہ کیا۔ پہلے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستانہ مبارک پر حاضری دی، پھر نصیر آباد پہنچے۔ حضرت مولانا عبدالشکور شاہ صاحب قبلہ نے مرشد گرامی کے برادر خرد کی نہایت تعظیم کی اور بہت ہی شفقت و خلوص کے ساتھ پذیرائی کی، اور پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دربار عالیہ جہانگیریہ میں قیام کے دوران روحانی سفر کا راستہ کھل گیا تھا۔ اب وہ مبارک ساعت آ گئی تھی جس کا انتظار تمام اہل سلسلہ کو تھا۔ اس سعادت اور خوش بختی میں مزید 4 چاند لگ گیا جب سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس مبارک کا ماہ مبارک آ گیا۔ رجب 1342 ہجری میں سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے بہت سے حضرات اور سلطان العارفین قبلہ کے خلفائے کرام عرس مبارک میں شرکت کے لیے سلطان الہند کی بارگاہ عالیہ میں حاضر تھے۔ عرس مبارک کی تقریبات کے اختتام پر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ عالیہ کے مقدس فضاؤں میں ان تمام حضرات کی موجودگی میں حضرت مولانا عبدالشکور شاہ قبلہ اور دیگر حضرات نے حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کی سجادگی کے بارے میں دربار عالیہ جہانگیرہ مرزا خیل شریف کے حالات کا اظہار کیا اور بسط مسرت محترم صاحب سجادگاہ کی خدمت میں نظر پیش کی۔ آپ کے بعد دیگر افراد سلسلہ اور سلطان العارفین قبلہ کے خلفائے کرام نے منصب سجادگی کے دستور کے مطابق قدم بوشی کا شرف حاصل کیا اور نذرانے پیش کیے، جو نعمت سلطان العارفین قبلہ نے مرشد نگر میں چلے کے بعد عطا کی تھی، آج اس کا ظہور ہو گیا۔ اس مبارک تقریب کے بعد یہ قافلہ جہانگیر سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ عالیہ سے رخصت ہو کر حضرت مولانا عبدالشکور شاہ قبلہ کے دولت کدہ نصیر آباد پہنچا۔ حضرت مولانا نے شائب سزادہ محترم کی ضیافت میں نہایت شاندار پیمانے پر دعوت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں حضرت سلطان الاولیاء صوفی محمد حسن شاہ قبلہ ارشاد فرماتے تھے، حضرت مولانا عبدالشکور شاہ قبلہ نے مرشد گرامی کے برادر خرد سجادہ نشی کی ایسی شاندار دعوت فرمائی جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ آپ نے اپنا گھر بار تک محترم سجادہ نشی کے تواضع اور ضیافت پر نچھاور کر دیا۔ دعاؤں کے سائے میں یہ تقریب مسعود انجام پائی۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی طے کیا گیا کہ لکھنؤ شریف میں سلطان العارفین قبلہ کے عرس مبارک کے موقع پر حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کے سجادہ نشی کا اعلان عوام و خاص کے مسمع میں ہونا چاہیے۔ نیز سلطان العارفین قبلہ کی جانب سے ان کی اجازت و خلافت کا اعلان عام کیا جائے۔ اس قسم کی اجازت و خلافت کے سلسلے میں قطب عالم فخر العارفین حضرت مولانا سید عبدالحی شاہ صاحب قبلہ کا ارشاد گرامی سیرت فخر العارفین میں اس طرح درج ہے۔ خلافت انتخابی پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ طریقت کے سلسلے میں ایک ایسی خلافت ہوتی ہے جو انتخابی ہوتی ہے۔ مثلا ایک بزرگ نے اپنا خلیفہ اور جانشین کسی کو نہیں بنایا، ان کے انتقال کے بعد حضرات، مشائخ اور علماء و صلحاء اور پرہیزگار لوگوں اور برادران طریقت اور مریدین نے ان بزرگ کے کسی فرزند یا مرید کو ان کی جگہ پر بیٹھایا اور ان کا جانشین مانا۔ یہ صورت بھی خلافت ہی تسلیم کی جاتی ہے۔ اسی صفحے پر حضرت قطب عالم فخر العارفین قبلہ کا یہ ارشاد غرامی بھی موجود ہے۔ حضرات مشائخ اعظام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے رشد و ہدایت کے لیے 2 طریقے مقرر فرمائے، ایک خلافت مذکورہ بالا انتخابی خلافت اور دوسرا طریقہ اجازت کا ہے، یعنی بغیر رشد و ہدایت اور اشاعت طریقت پیر و مرشد کسی شخص سے یہ فرمائے کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ سلسلہ طریقت میں آپ ہماری طرف سے لوگوں کو مرید اور تلقین اور ہدایت کریں، ایسے شخص کو صاحب مزاج کہتے ہیں۔ خلافت یافتہ اور صاحب مزاج میں یہ فرق ہے کہ خلیفہ دوسرے کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا سکتا ہے، مگر صاحب مزاج کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نہیں بنا سکتا، صرف مرید و تلقین اور ہدایت کر سکتا ہے۔ حضرت قطب عالم فخر العارفین کے ارشاد مبارک کے مطابق حضرت محمد عنایت حسن شاہ قبلہ کی خلافت انتخابی تھی، جو تمام سلاسل طریقت میں رائج اور مستند اور معتبر ہے۔ البتہ حضرت قطب عالم فخر العارفین قبلہ نے اپنی جانشینی کے لیے چند شرائط کا اضافہ فرما کر طریقت کی امارت کو نہایت مضبوط اور مستحکم فرما دیا۔ اپنے جانشین کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ہمارے لڑکوں میں سے جانشینی کے لیے جس کو پسند اور منظور فرمائے گا، اس لڑکے کی عمر جب 20 سال کی ہوگی تو اس میں ہماری اور ہمارے پیر و مرشد والد ماجد قبلہ کے خوب طور طریقہ، چال چلن، طرز و روش پیدا ہوگی۔ لوگ ان کو دیکھ کر خود کہیں گے کہ یہ اپنے والد اور حضرت دادا قبلہ کے نقش قدم پر ہیں، بس وہی ہمارے سجادہ نشی ہوں گے، اور ان کی باطنی اور روحانی تعلیم من جانب اللہ غیب سے ہوگی۔ سلطان العاشقین حضرت محمد
عنایت حسن شاہ قبلہ کے مزاج میں دربار عالیہ جہانگیریہ چٹگام سے واپسی پر بہترین تبدیلی کا مشاہدہ تمام حضرات نے کر لیا تھا کہ آپ میں سلسلہ عالیہ جہانگیریہ کے بزرگوں کی خوب پیدا ہو گئی ہے۔ باطنی تربیت اور اوپر والوں کے نقش قدم پر چلنے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ ان مبارک تبدیلیوں کو دیکھ کر سلسلہ کے تمام حضرات نے آپ کی سرزادگی کو بسط مسرت قبول کر لیا۔